बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, तारीख का कायदा है कि ये खुद को बार बार दोहराती है और अपना फैसला बबांग दहल सुनाती है और एक ना एक दिन सच नविश्ता दीवार से कुरेद कर सामने ले ही आती है। वतन अजीज मुआशी बहरान से दो चार है, अवाम महंगाई से परेशान है और रियासत के तमाम सतून दस्तों गिरबा हैं और सोने पर सुहागा के माहौलियाती तगय्युर धाक लगाए किसी दुश्मन से बढ़कर सर पर खड़ा है। दिन ब दिन ग़ज़ाई बहरान का अंदेशा बढ़ रहा है, मगर हम हैं कि हर मसले को पसे पुश डालकर हालात के रहमो करम पर चल रहे हैं। न जाने हम कब समझेंगे कि हर इदारे को इज्तिमाई दानिश और अवामी मुफाद में फैसलों की ज़रूरत है कि तकसीम दर तकसीम मुनाफरत और मुफाद परस्ती ना खत्म होने वाले बहरानों को जन्म दे रहे हैं। दौरे हाजिर की जाबजा महरूमियाँ किसी सूरत याददाश्त से निकल नहीं सकती। हालात व वाक़यात जिस तसलसल से बदल रहे हैं उसी तसलसल से तारीख में महफूज भी हो रहे हैं। आज की बात यह है कि इसराइल और हमास की जंग चौथे रोज भी जारी है। खूने नाहक एक दिन रंग जरूर लाएगा। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1500 से ज्यादा जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है और अरब लीग का इजलास भी बुला लिया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि गज़ा का मुकम्मल मुहासरा आलमी कानून के तहत ममनू है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि बर वक्त इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा। बर वक्त आम इंतखाबात के हवाले से नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ के आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कर लिया गया है। मगर नवाज शरीफ हैं कहाँ? लीगी रहनुमाओं के अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म या निजी शोबे के हवाले किया जाए, जबकि आलमी बैंक का यह कहना है कि पाकिस्तान तमाम टैक्स रियायतें ख़त्म करे और ज़राई आमदन और अमलाक को भी टैक्स नेट में लाया जाए। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा और इसके साथ साथ इसार राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ सलमान आबिद साहब, ये जो तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन है, हमास से सऊदी अरब इसराइल मुज़ाकरात के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया है, बज़ाहिर ये कहा जा रहा है। अगर सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात बहाली का जो मामला है फिर पसे पुश जाता देख रहे हैं? बज़ाहिर तो ये लगता है कि जैसे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो बड़ी पेशरफ्त हुई थी उसमें अब कम से कम अगर ये मामलात ख़त्म नहीं होते तो कम से कम एक डेडलॉक ज़रूर पैदा होगा, और वो डेडलॉक कितना लंबा होता है वो एक अलग बहस है। लेकिन इस क्राइसिस की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के बढ़ते हुए मामलात जो आगे बढ़े थे उसको अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लग गया है, गेयर लग गया है और वो अभी रुकेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपके आलमी इदारे, आलमी ताकतें, बड़े ममालिक और जितने भी आलमी फोरम्स हैं वो इन सारी सूरत हाल के अंदर कोई बड़ा अभी तक कलीदी किरदार अदा नहीं कर सके। इजलास बुलाए जा रहे हैं, मुज़म्मती बयानात पेश किए जा रहे हैं, रेजोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि कौन इसराइल को लगाम डाले और कौन ये कहे कि जनाब आपकी हदूद यहाँ से आगे नहीं जाएंगी और अब आप अगर वायलेशन करेंगे दुनिया आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। ये इस तरह का स्टांस हम नहीं देख रहे। हम अभी देख रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जैसे अखबारात में किसी का बयान आ जाता है, फिर वो मुज़म्मती बयानात भी आ जाते हैं, ताज़ियती बयानात भी आ जाते हैं। हम मुज़म्मत करते करते साहब कह देते हैं कि इसको रोक दें और तजावीज़ भी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं लगाम कौन डालेगा, कौन उनको अकाउंटेबल करेगा, कौन उनको जवाबदेह बनाएगा, कौन उनको उन लोगों की जो वहाँ मजलूम लोग जिनके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी दादरसी कौन करेगा। ये वो सवालात हैं जो आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सामने हैं और मैं माज़रत चाहता हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके अपने जो लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं किसी की हिमायत में और किसी की मुखालफत में, वो इस वक्त बालादस्त नज़र आते हैं और जिसकी वजह से फिर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है। और आप देखिए कि इसराइल जो है वो एक बड़ी ताकत है और हम सबको पता है कि इसराइल के पीछे असल ताकत किसकी है, कौन उसके पीछे खड़ा है और कौन उसकी सरपरस्ती कर रहा है। और इसी तरीके से हमें यह भी कि इसराइल को जो एक एज हासिल है अमेरिका की सरपरस्ती का, उसका भी ये रिफ्लेक्शन है कि बेशुमार ममालिक, चाहे वो इस्लामी ममालिक ही क्यों ना हो, वो उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे जिस तरह का एक हार्ड स्टांस सामने आना चाहिए था, एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था। हम इस तरह के मामलात पे रद्द-ए-अमल देते वक्त बड़ी ताकतों की तरफ देखते हैं।
امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں, فرانس کی طرف دیکھتے ہیں, جرمنی کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے, اس کے بعد ہم رد عمل دیں گے. تو یہ ایک بڑی بے حسی کی صورتحال ہے. اور اجلاس کرتے رہیں, لیکن اگر اجلاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, ریزولوشن کے کوئی نتیجے نہیں نکلنے, اور اس کو اسرائیل کو کسی نے روکنا نہیں ہے, اس کو کسی نے لگام نہیں ڈالنی, تو پھر یہ ساری صورت جو باتیں ہیں, یہ میں نے کہا نا کہ آپ کی سیاست, آپ کی جمہوریت, آپ کے انسانی حقوق کے فورم اور یہ جتنے بھی UN فورم ہیں, یہ پھر اپنی افادیت, اپنی مقصدیت جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. صحیح ہے. اسحاق رانا صاحب, جس طرح سے سعودی عرب نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, تو ساری صورتحال میں سعودی عرب اور اسرائیل کے جو باہمی تعلقات کی بحالی کی کوششیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی, یا پھر ان میں وقتی تعطل آئے گا, یا جیسے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک آ جائے گا؟ دیکھیں, جو یہ حماس کا حملہ ہے نا, اسے اس طرح آپ لیجئے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں تاریخ کا سب سے بڑا امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خلیج کے 7 ممالک اور ایشیا کے کچھ ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری طرف بھی اشارے بلند ہو رہے تھے کہ ہم بھی ذہن سازی کر رہے ہیں. تو اچانک حماس نے جتنا بڑا حملہ کیا, تو یہ حماس کی کیپیسٹی نہیں ہے جتنا بڑا حملہ حماس نے کیا ہے. سوال یہ کہ حماس کے پاس اتنے بڑی تعداد میں میزائل کیسے آ گئے, جو 5000 اس نے میزائل داغ دیے, پھر چھاتا بردار فوج, پھر اور معاملہ. یہ انٹرنیشنل ایک میں سمجھتا ہوں جو سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ اس کا ایک پیش خیمہ ہے. ایک طرف چین, روس, ایران خاموشی سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, دوسری طرف امریکہ, سعودی عرب اور یہ ممالک کھڑے ہیں. تو اس واقعے کے بعد, حماس کے اس حملے کے بعد, آپ یہ تو بھول جائیں کہ کوئی امن معاہدہ فی الحال مستقبل قریب میں ممکن ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ حملہ ہوا ہے, اس کے اثرات پہ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ کہیں یہ 9/11 جیسا واقعہ نہ بن جائے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جیسے امریکہ نے مسلمانوں کی منڈی ٹھوک دی تھی اور ان کی چولہے ہلا دی تھی, اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو مجھ سے ٹکرائے گا اسے ہم پتھر کے دور میں بھیج دیں گے, اور ہمارے مرد آہن جو ہیں انہوں نے بھی یس سر کہہ کے سر جھکا لیا تھا. کہیں اس طرح کی سچویشن نہ ہو, کیونکہ امریکی بیڑا بھی وہاں پہنچ چکا ہے, اور یورپ نے فلسطینیوں کے لیے جو جاری امداد تھی وہ بھی بند کر دی ہے. اور پھر غزہ کے پانی اور گیس اور بجلی بھی بند کر دی گئی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بہت بڑا انسانی المیہ جنم کرنے سے پہلے اس کی ایک جواز بنا دیا گیا ہو, کیونکہ یہ معاملہ سارا رک سکتا ہے اپنی جگہ پہ اگر مسلمان ممالک اپنی روایتی منافقت سے باہر نکلیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری مسلم امت کی قیادت ہے وہ انتہائی منافق, 2 نمبر 2 چہرے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو یورپ پوری طرح اسٹینڈ کر گیا ہے اسرائیل کے ساتھ, امداد بند کرنے سے لے کے اور بیانات تک. جرمن, آسٹریلیا, ان سب نے 4 ممالک نے تو باقاعدہ ہی کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, امریکہ کا بیڑا آ گیا. اور ہم ابھی عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے, OIC ابھی غور کر رہی ہے, اور سعودی عرب دبے دبے لفظوں میں اظہار کر رہے ہیں مسلمانوں کو غیرت کا ثبوت دینا چاہیے. اب یہ جو ہو گیا اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. ایک بات تو حماس نے کر دی کہ اسرائیل کا یہ تاثر جو تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے, اس کے پاس کوئی اینٹی میزائل بڑا دنیا کا جدید ترین نظام ہے, اور وہ زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑوں تک کو واچ کر رہا ہے, یہ سارا تو ختم ہو گیا. پہلی دفعہ خوف جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اندر گھسا ہے. پہلی دفعہ انہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں تو کوئی ہمیں بھی مار سکتا ہے. اور یہی موقع ہے کہ اگر مسلم امہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کے اس بات پہ اڑ جائے کہ جی ٹھیک ہے, آج فیصلہ کریں کہ فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرے گی, اور اس کے اوپر اسرائیل اپنے دانت نہیں نکالے گا, کیونکہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ان فلسطینیوں کو اٹھا کے مصر کے بارڈر کے اوپر پھینک دیا جائے اور پورے خطے پہ قبضہ کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا بہت بین الاقوامی طور پر روس نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ وہ اگر اس میں ٹپکا تو پھر ہم بھی ٹپک جائیں گے. چین روس کے پیچھے کھڑا ہے, روس کے پیچھے ایران کھڑا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں بین الاقوامی پراکسی وار جو یوکرین میں لڑی جا رہی تھی وہ واپس خلیج میں نہ آئے. محمد عادل صاحب, جس طرح سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے, بدھ کو عرب لیگ کا اجلاس بلا لیا, اس کے ساتھ ساتھ ایران اور عراق نے بھی OIC اجلاس بلانے کا کہہ دیا ہے, تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگا یا اس تنازع کا باقاعدہ کوئی حل بھی نکالا جائے گا؟
دیکھیں OIC ہو یا عرب لیگ ہو، اب معاملہ جو ہے نا وہ قراردادوں سے آگے کی بات چلی گئی ہے. اس وقت جو صورتحال وہاں پر ہے غزہ کے اندر، جو انسانی جانوں کا جو ہے وہ جتنی شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی بمباری کی نتیجے میں، معاملہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو کوئی سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے تو 4 ممالک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور UAE. تو ان 4 ممالک کو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب پر پریشر تھا کہ وہ اپنے تعلقات اس کو تسلیم کرے اسرائیل کو اور اس کے ساتھ تعلقات کرے. جو UAE آلریڈی ان کے ساتھ معاملات اپنے سیٹل کر چکا ہے. ترکی اور قطر کے معاملات پہلے سے چل رہے ہیں. تو یہ 4 ممالک جو مسلم ممالک ہیں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس تنازع کے حل میں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پریشر بھی بہت ہے، یعنی کہ ان عرب ممالک کے اندر عوام جو ہے وہ حماس کے حملے کی وجہ سے بڑی پرجوش ہے. اور جس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ ان عرب ممالک میں اب جو حکمرانوں کی خاموشی اور ان کی بے حسی کے خلاف احتجاج نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے ان عرب ممالک کے اندر یہ ان حکمرانوں میں، ان حکومتوں میں یہ خوف اس وقت پایا جاتا ہے کہ اس کو مسئلے کو سارٹ آؤٹ ہونا. دوسری چیز یہ ہے کہ نیتن یاہو کے اوپر بھی ایک پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ان کے لیے یہ اس جنگ کی کنٹینیوٹی اتنی آسان نہیں ہے. $40,000 ان کا ایک جو میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر وہ میزائل فائر کرتے ہیں تو اس کو $40,000 ان کا خرچہ آتا ہے. تو وہ اور دوسرے آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو اس وقت جو اس نے اپنے بیری بیڑا بھیجا، اس کی بھی ایک پولیٹیکل مجبوری ہے. اگلے سال امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس پہ بائیڈن پہ جو ہے ایک پولیٹیکل پریشر ہے. لیکن ہم دیکھیں تو بائیڈن اور نیتن یاہو کے کوئی تعلقات اتنے کوئی اچھے نہیں ہم نے دیکھا. ابھی جب نیتن یاہو امریکہ گئے تھے تو ان کی سائیڈ لائن پہ تو ملاقات ہوئی تھی، باضابطہ طور پہ کوئی ملاقات ہوئی تھی. اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف وزراء کے استعفے کی، نیتن یاہو کے استعفے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جو ایک اسپیکولیشنز ہے مختلف قسم کی کہ شاید حماس کے پیچھے ایران ہے، اور اب ایران نے بھی تردید کی ہے کہ وہ اس حملے کے پیچھے نہیں ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل کنٹروورسی جو ہے وہ اگر بر وقت اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ جو ریجن نہیں پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے بطول، جس طرح سے عالمی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ امن معاہدہ ہو جائے، تو ترجمان حماس ایسے میں کہتے ہیں کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہو جائے معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ ہوتا ہوا بھی دیکھ رہی ہیں کوئی امن معاہدہ؟ دیکھیں، اگر ایسا کوئی معاہدہ پریکٹیکل ہوتا تو ہم نہ دیکھتے کہ سعودی عرب یا قطر یا کوئی اور ملک اسرائیل کے اتنے قریب جا رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کی بدقسمتی ہے کہ آپس میں اتنا اتحاد نہیں ہے کہ اتنے بڑے ایشو پہ اکٹھے آواز اٹھائی جا سکے. میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہ بھی برازیل اور مالٹا کے کہنے پہ ہو رہا ہے. وہ کسی مسلم ممالک نے مل کے برادرہڈ کے تحت کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی وجہ کہ یونٹی نہیں ہے نا، فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کی سے نہیں ہے. پاکستان نے ایک بڑا ڈپلومیٹک سٹینڈ دیا، لیکن ہم کتنا کر سکتے ہیں؟ ہم اکیلا نہیں کر سکتے. وہ ممالک زیادہ ذمہ دار ہیں جو بڑھ بڑھ کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو سعودی عربیہ کی طرف سے تو وہ بڑی ڈیفیوزڈ نیوٹرلائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی. وہ جس طرح رشیا نے دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ ویسی نہیں تھی، جیسے پاکستان نے دی ہے یا چائنا نے دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے. تو ممالک کے لیے اپنے انٹرسٹ بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو اٹیک ہوا حماس کی طرف سے، حماس 2007 سے برسر اقتدار ہے. دیکھنا ہے کہ اب یہ طاقتیں اس کا اقتدار کتنا برداشت کرتی ہیں. تو یہ فرسٹریشن ہے، یہ ظلم ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں. آپ نے وہ دیکھا ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ فلسطینی بچے پتھر پھینک، تو یہ بڑا انکریجنگ تھا کہ ان کو ناؤ دے آر ایبل ٹو فلائی این اٹیک، ناؤ دے ہیو سم ویپنز، کیونکہ تو پتھر مار مار کے اپنی جنگ آزادی لڑے تھے اتنی دہائیوں سے. تو یہ تو بہت واضح ہے کہ ان کو ایک بڑی سپورٹ تھی. یہ حملہ ایٹ لیسٹ 1 سال سے کم ٹائم میں، جو میری ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، 1 سال سے کم وقت میں پلان نہیں کیا جا سکتا تھا. اور سپورٹ کیوں نہ ہو، ہم ایک پولرائزڈ ملک میں دنیا میں رہتے ہیں، یہ ریئل ورلڈ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ مسئلہ حل کی طرف نہیں جا رہا نا. ہم لوگ اپنی معاشرتی علوم بچپن سے کتابوں میں پڑھے تھے، جی مسئلہ ایک دن آئے گا کہ مسئلہ فلسطین حل ہو جائے گا، ایک دن آئے گا مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. لیکن
انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا، سعودی عربیہ نے، یو اے نے، باقی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر دیے. تو یہ وہ جو فلسفی ہم نے بچپن سے پڑھائی جا رہی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ فائنینشلی بڑی قوتیں ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے جو قوانین ہیں اس میں جنگوں کے بھی قوانین ہوتے ہیں. وار ایک ٹرم ہوتی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ایک ٹرم ہوتی ہے. اسرائیلی نہیں خیال کر رہے عورتوں اور بچوں کا. جو حماس کی طرف سے بھی حملہ کیا گیا اس میں بھی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن یہ بات اس نہج تک کیوں پہنچ گئی ہے؟ یہ سارٹ آؤٹ تب تک نہیں ہو سکتا جب ممالک مل کے ایک سٹینڈ کریں، اسرائیل کے سارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. کر کے تو دکھائیں، ہمت تو کریں، بائیکاٹ کریں. آپ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ ڈیفینیٹلی اسرائیل بیک فٹ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے رضی صاحب، جس طرح سے سعودی عرب نے اب اعلان کر دیا ہے فلسطین کی حمایت کا، تو سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی کا جو معاملہ تھا، کیا اسے آپ پس پش جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سمارٹ اسٹریٹجک موو ہے فلسطینیوں کی طرف سے. آپ دیکھیے محمود عباس جو ہیں وہ ادروائز پولیٹیکلی اپوننٹ ہیں حماس کے، اور وہ کبھی بھی حامی نہیں رہے حماس کے، اور ظاہر ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور حماس ان کے خلاف الیکشن لڑتی ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں دونوں کی اپروچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس موقع پہ محمود عباس کی طرف سے حماس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یا ہم کہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ سویلین آبادیوں کے اوپر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے، اور اس نے 24 گھنٹے سے کم عرصے کی بھی وارننگ دی، مطلب چند گھنٹوں کے اندر کہا کہ فلسطینی یہاں سے نکل جائے، جو کہ لٹرلی پاسبل نہیں تھا. تو اس کے بعد اس نے بمباری کرنا شروع کی ہے، اور اتنی پرسیجن کے ساتھ وہ بمباری کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ کلیپس ڈاؤن کرتی ہے، اور اس کے اندر لوگ جو ہے بچے جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، اور کیجویلٹیز فلسطینیوں کی بہت زیادہ ہیں. جنگ جو ہوتی ہے اس میں تو کیجویلٹی برابر کی ہوتی ہے نا، یہ تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت سمارٹ موو ہے، کیونکہ اس وقت دنیا یوکرین کی جنگ کے اندر الجھی ہوئی ہے، اور روس اور چائنا ایک سائڈ پہ ہیں خفی طور پہ، اور روس جلی طور پہ. اور جبکہ اس کے مقابلے میں یوکرین کی سپورٹ جو تھی وہ پوری دنیا سے مسٹر کی جا رہی تھی. پورے ویسٹ سے جو والنٹیئرز ہیں وہ لڑنے کے لیے یوکرین پہنچ رہے تھے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز واپس جا رہی تھیں. ایسی صورت کے اندر یہ محاذ کھولنا، اور پورا ویسٹ جو ہے جہاں پہ، اور پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو ایک ایک جہاز دیتے ہوئے اور ایک ایک ٹینک دیتے ہوئے گنوا رہے تھے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. اس صورت کے اندر وہ والی سپورٹ اسرائیل کے لیے دستیاب نہیں ہوگی جو کہ ادروائز دستیاب ہو سکتی تھی. یورپ اور امریکہ کی اکانومی کا رگڑا نکل گیا ہے یوکرین وار کو فائنانس کرتے ہوئے. تو اس صورت کے اندر جو پلان کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی بڑی سمارٹ موو لگتی ہے مجھے، کہ اس وقت اگر ہم اسرائیل کے ساتھ کریں گے. اتنی کیجویلٹیز جو ہیں وہ اگر دیکھیں تو پچھلے ایک ماہ کے اندر، اب ایک دن میں جو 2 دن میں ہوئی ہیں، یہ ایک ماہ کے اندر تو ہو ہی رہی تھی. اسرائیلیز جو تھے وہ جیسے چاہ رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اب امن معاہدہ ہو بھی پاتا ہے نہیں، اور اس ساری صورتحال میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بر وقت انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بر وقت انتخابات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بر وقت عام انتخابات کے حوالے سے نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں، تو دوسری طرف نواز شریف کے آنے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کر لیا گیا ہے. مگر نواز شریف صاحب ہیں کہاں پر؟ کیونکہ لیگی رہنماؤں کے کچھ الگ الگ بیانات سامنے آ رہے ہیں. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بر وقت انتخابات کی بات تو اب ہمیں بھول جانی چاہیے، کیونکہ نہ پنجاب میں بر وقت انتخابات ہوئے، نہ مقررہ وقت کے اوپر انتخابات ہوئے.
نہ خیبر پختونخوا میں وہ انتخابات ہو سکے۔ اب کہا یہ جاتا تھا کہ جناب عام انتخابات بر وقت ہوں گے اور اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اب وہ 90 دن میں انتخابات کی کہانی بھی ختم ہونے والی ہے اور 90 دن میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ پھر کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جناب ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن جو ہے نا وہ کروائیں گے، لیکن وہ ڈیٹ انہوں نے نہیں دی اور آپ نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو کر دی۔ اب اس کی ایک وجہ الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے اور ایک وجہ سابقہ حکومت جو گئی ہے اس نے جاتے جاتے جس قسم کا ایک سیاسی مذاق کیا اور کہا کہ جناب کہ جب تک مردم شماری کے نتائج نہیں آ جاتے اور نتائج کی بنیاد کے اوپر انتخابات کا اعلان کیا گیا اور کہ اس کے بعد انتخابات ہوں گے، تو اس سے خود ہی ایک ڈیلیئنگ کا موقع مل گیا۔ اچھا اب دیکھیے کہ باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری جو ہے وہ انتخابات کے لیے سود مند نہیں ہوگا، اس میں سردی بہت ہوگی، اس میں بعض علاقے جو ہیں وہ ووٹ دینے سے محروم رہ جائیں گے، تو اس کو انتخابات کو فروری میں لے جائیں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی نہیں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے۔ یعنی ہم نے ایک مذاق بنا دیا ہے پاکستان کے آئین کا، قانون کا، انتخابات کا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انتخابات سے پہلے انتخابات کا متنازع ہونا، سیاسی انجینئرنگ کا ہونا، ایک سیاسی جماعت کے بارے میں اب صرف عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں کہہ رہے بلکہ ان کی اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، جے یو آئی بھی اشارہ کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اشارہ کر رہی ہے، ایمل ولی خان نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ کدھر ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی نگران حکومت ہو، دونوں حکومتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل جو ہے ہم انتخابات کی طرف تو جا نہیں رہے، اور اگر انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو ایک متنازع انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سارا کھیل تو پاکستان کے سیاسی بحران کو کم تو نہیں کرے گا۔ اور اس میں دیکھیے نا وہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے، تو پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا کو بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی تو ایک ہسٹری ہے۔ ہم نے تو آئین کے اوپر کبھی اس کو کنٹینیو کیا نہیں ہے۔ اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلا ہوتا، قانون کے اوپر چلا ہوتا، تو آج پاکستان کا نقشہ یہ تو نہ ہوتا نا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ محمد عادل صاحب، الزام لگایا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہونے کا، وفاق میں بھی پنجاب میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کیا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں جو الزام لگ رہا ہے اس کی ایک بڑی ریزن تو یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور خاص کر شہباز شریف کے زیر اثر جو بیوروکریٹس تھے، جیسے ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں یا جو اور دیگر نام ہیں جیسے فواد حسن فواد ہیں، اس طرح کے بہت سارے نام جو ہیں وہ اس نگران حکومت کا حصہ ہیں۔ ہاں تو وہ بیسیکلی ریزن ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی کا جو ایشو ہے وہ ہے سندھ کے اندر جو بہت ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز جس انداز میں کی گئیں اس پہ ان کے جو ہے وہ ریزرویشن تھی، جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کے حمایت یافتہ لوگوں کو تعینات کیا گیا، جبکہ سندھ میں جو ہے ایک الگ طریقے سے اس کا طریقہ کار اختیار کیا گیا، اس پہ پیپلز پارٹی کے اختلاف ہے۔ جہاں تک جے یو آئی کا معاملہ، جے یو آئی کے بیسیکلی جو سٹیک ہے وہ کے پی اور کوئٹہ بلوچستان کے اندر ہے، اور جو جنوری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، بیسیکلی جنوری میں موسم یقینی طور پر سرد ہوگا اور بہت سارے جو کے پی کے علاقے ہیں وہاں پر برف باری ہوگی اور ووٹنگ اتنا آسان کام نہیں ہوگی۔ دوسرا جو جے یو آئی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے، وہ کھل کے کمپین نہیں چلا سکتے نہ بلوچستان کے اندر نہ کے پی کے اندر، تو یہ بیسیکلی وہ نون لیگ سے شکوہ نہیں کر رہے، وہ کسی اور طاقت سے شکوہ کر رہے ہیں، کیونکہ کل جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، آج انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس کیا، لیکن وہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے ان کے گھر بھی اس وقت موجود ہیں، تو وہ اس طرح سے اختلافات ان کے نہیں ہیں، وہ شکوہ ان کا بیسیکلی جو ہے نا وہ کسی اور طاقت سے ہے کہ ان کو بھی جو ہے شیئر کیجیے، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکلی لگتا ایسا ہے کہ جیسے سولو فلائٹ جو ہے صرف نون لیگ کے پاس ہے
اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور پس پسا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو اتحادی تھے ان کو اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ نون سے بھی شکایت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بطول، جس طرح سے اتحادی بھی شکایت کر رہے ہیں، عادل صاحب بھی بات کر رہے تھے، سلمان عابد صاحب نے بھی کی، دیگر جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں، ایسی ساری صورتحال میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب تو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک قانونی جماعت ہے اور جن پر مقدمات نہیں ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. جی لیکن ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اون چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی تھی کہ پی ٹی آئی کا نشان واپس لے لیا جائے، یعنی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس پہ، ہو گیا. تو اب موسٹ پروبیبلی وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا، لیکن اور ان کا تعلق آئی پی پی سے ہے، وہ الیکٹیبلز کی جماعت ہے. مینیفیسٹو اناؤنس کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے تھے، اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی سیاسی قوتیں پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دباؤ ہے پی ٹی آئی کا سیاسی قد مزید غائب یا چھوٹا کرنے کی وہ تو جاری ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے. اور کاکڑ صاحب بھی اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے وہ لوگ جو سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں اور سیاسی کام کر رہے ہیں وہ ضرور الیکشن ان کو لڑنا بھی چاہیے، اور جن عناصر نے ان کے مطابق ریاست کے خلاف کام کیا ان کو سزا ملے گی، وہ بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں. اور کل وزیر اعظم کی کچھ صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ ملاقات تھی، میں بھی وہاں پہ تھی، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کچھ لوگوں کے خلاف ہیں، اور جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ اور بات ہے کہ کے پی کے لوگوں کو درخواست دائر کی گئی تھی، یہ بہت دلچسپ ہے کہ کیا واقعی سیاسی جماعتوں میں بھی ٹالرنس اتنی ختم ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی جماعت کا نشان ہی واپس لے لیا جائے. یہاں پہ تو آج کل ٹی ایل پی، آپ کو یاد ہے کہ ٹی ایل پی بھی وہ رجسٹرڈ، اس نے کتنے ووٹس لیے تھے 2018 میں. تو اگر ایک ایسا گروپ جو کہ باقاعدہ وائلنس کا مرتکب ہو چکا ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، وہ پولیٹیکلی اتنا ایکٹیو ہے، تو میرا خیال ہے باقی سیاسی جماعتوں میں وہ لوگ جو صرف سیاست کر رہے ہیں ان کا رائٹ ضرور ہونا چاہیے. کمنگ فرام اے پولیٹیکل پارٹی ٹورڈز اے پولیٹیکل پارٹی اٹ از ویری ڈسٹربنگ. اور دوسری بات یہ کہ ابھی میرے کولیگ یہ مینشن کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے نگراں سیٹ اپ سے یہ شکایت کی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ان کو اعتراضات ہیں. تو کل جب نگراں وزیر اعظم سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا بڑا بولڈلی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم ٹرانسفر پوسٹنگز کریں اور ہم پیپلز پارٹی سے پوچھ کے نہیں کریں گے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کے یہی جاب ہے اور وہ کلیئر ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ وہ کلیئر ہے، ہمارے سوال ہماری جگہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کا یہی کام ہے. پیپلز پارٹی کے جو باقی اعتراضات ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس میں بالکل ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو کابینہ میں رکھا گیا جو پرو پی ایم ایل این زیادہ دکھائی دیتے تھے، اور آن دی ادر ہینڈ پیپلز پارٹی. بالکل ٹھیک ہے. اسحار رانا صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اسحار رانا صاحب، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیگر باتیں الزام لگا رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم جو ہے وہ اس وقت وفاق اور پنجاب میں ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ جو شکوہ ہے دیگر جماعتوں کا یہ درست ہے؟ پہلے تو ذرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شکوہ کر کس سے رہے ہیں، اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس سے شکوہ کریں تو ہمیں پھر ساری بات بھی سمجھ آ جائے گی. اور اگر نواز شریف صاحب کو ہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے ماہی آوے گا میں فلانا ترتیب سے جاؤں گی گانا ہے، اور تمام ادارے جو ہیں وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. اسحار رانا صاحب، کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پہ، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سعودی عرب پہنچنے کی خبروں میں ابھی کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دبئی میں موجود ہیں، البتہ طیارہ ضرور بک کر لیا گیا ہے. وہ اس وقت لندن میں ہے، کل جائیں گے سعودی عرب. ٹھیک جی. اسحار رانا صاحب جی، میں جو اپنی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ کہاں ہیں یا کہاں نہیں ہے یہ اتنا میٹر نہیں کر رہا. وہ جہاں بھی ہیں خیر خیریت سے ہیں اور صحت مند اور تندرست ہیں، اور ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں پوری ہیں، اور ان کے کو صحت کو کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے جب تک انہیں اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے مشکلات نہیں ہیں. اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ پاکستان میں ان کے لیے مشکلات ہیں تو ان کی پلیٹلیٹس بھی گر سکتی ہیں اور صحت کو خطرات بھی ہو سکتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ جو ایک شکوہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب 1900 ہم پروجیکٹ عمران کی بات کرتے ہیں، لیکن 1985 سے پروجیکٹ نواز شریف چل رہا ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نواز شریف کو گھیر ترو کے لے آتی ہے اقتدار کے اندر، جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. ابھی چوتھی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب اب وزیر اعظم بن جائیں، لیکن سوال یہ کہ 3 دفعہ بن کے انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے جو اب وہ چوتھی دفعہ بن کے کوئی بہت بڑا چند چڑھا دیں گے. تو پیپلز پارٹی کا شکوہ بھی بجائے، لیکن مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ٹھوس حقیقت ضرور ہوتی ہے. وہ میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا ریاست ڈوب رہی ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے ریاست کو پہلے بچانا چاہیے اور ریاست کے لیے ایسے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے جس سے ریاست محفوظ رہے. ہم نے افغانیوں کا ایک نیا شروع کر دیا ہے، 21 دن رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ مینڈیٹ نہیں تھا نگران حکومت کا، لیکن انہوں نے چھیڑ دیا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات وغیرہ ہونے کوئی نہیں، اور میاں صاحب آ جائیں تو آنے کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب یہاں آ کے کہیں مجھے کیوں بلایا. تو یہ بات میاں صاحب کے بھی سامنے پیش نظر ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے کہیں کہ میرا پھر ہاتھ ہو گیا، کیونکہ نہ ابھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے. بس ایک جملہ، نہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی ان کے حوالے سے جو نئے کھلنے والے نیب کیسز ہیں ان کا کوئی فیصلہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو گلے پہ پیر نہیں رکھیں گے. یہ جو اچانک وہ غائب ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اتنا ملے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اللہ انہیں اپنے ذومان میں رکھے. آمین آمین. رضی صاحب، اگر ہم نواز شریف صاحب کی واپسی کا ذکر کرتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو واپسی پر گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹڈی اور ٹرانزٹ ضمانت لیں گے. ایسا ممکن ہو پائے گا؟ رضی صاحب چلیں، رضی صاحب سے ہم دوبارہ سے اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کا مجھے کہا جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے. اس میں ایک خوشخبری کے علاوہ کافی جو دیگر خبریں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، ان پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم یا نجی شعبے کے حوالے کیا جائے، جبکہ عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تمام ٹیکس رعایتیں ختم کرے اور زرعی آمدن اور املاک کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ایک بار پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. اسحاق رانا صاحب جی، IMF تو اور بھی بہت سارے مطالبے کرتی ہے. مثال کے طور پہ IMF بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ اپنے علل تللوں پہ اور عیاشیوں پہ خرچتے ہیں اس کو بھی ختم کریں. اور IMF تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکسز بڑھائیں. اور IMF تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات اور آمدن کے اندر توازن پیدا کریں. تو IMF تو جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ہم IMF کو لیتے ہیں ایک ولن کے طور پہ. حالانکہ دیکھا جائے تو IMF تو ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو پیسے بھی دیتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی اپنی معاشی ناکامیوں کے سبب آپ میرے پاس آتے ہیں. اب حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ غریب کو جتنی چھری پھیر سکتے ہیں پھیر دیں. یوٹیلیٹی سٹور سے اس بیچارے کو کچھ تھوڑا بہت کبھی نہ کبھی کچھ مل جاتا تھا. حالانکہ اس پہ جس طرح ماضی میں شہباز شریف صاحب کے حالیہ دور میں آٹے کے نام پہ ذلیل کیا گیا، گھی کے نام پہ ذلیل کیا گیا، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے وہ غریب آدمی کو ضرور کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر لیتا تھا. تو حکومت کے پاس اب یہی ہے کہ امیروں کے اور طاقتوروں کے آگے تو وہ جھک گئے ہیں، ان کے آگے تو ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ تو سر اٹھا سکیں. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. ہاں، اب سنیے کہ پاکستان جیسا ملک جس کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے پاس 90,000 سرکاری پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں. اب 90,000 سرکاری پروٹوکول کی گاڑیوں میں پیٹرول کتنا ڈلتا ہوگا، ان کی مینٹیننس پہ کتنا ہوتا ہوگا، ان کے ڈرائیور شوفر یہ وہ اربوں خربوں روپے تو ہم اس پہ ضائع کر دیتے ہیں. ہم برطانیہ کے پاس 90 گاڑیاں ہیں ٹوٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے مافیاز ہیں اور یہ طاقتور طبقے جو ہیں جو حکومتوں میں بھی بیٹھے ہیں، یہ غریبوں کو ہی کا گلا کاٹیں گے. IMF جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب، آؤٹ لک رپورٹ جو جاری کی گئی ہے IMF کی جانب سے، اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس سال بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان. بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں ہم غریب کے؟
नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखें, जो अभी राना साहब बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा चीज़ें ऐड करूं कि 4 साल के अंदर जो हुकूमती इदारे हैं उनको 1125 अरब की सब्सिडी दी गई है। जो हमारे सफ़ेद आती हैं 15 सफ़ेद आती हैं जिनके जो वाजिबात हैं, जिनके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कुछ 2065 अरब रुपए बनती हैं, जिसमें PIA जो है सर फहरिस्त है, जिसके ज़िम्मे जो है ना 715 अरब की लाइबिलिटीज़ है। तो ये इदारे हमेशा से 90 से इनकी निचकारी का जी वो निचकारी के देखें, उसकी निचकारी का एक प्रोसेस है जिसको इन्होंने 4 महीने के लिए मुकम्मल करना है। इसीलिए जो है फवाद हसन फवाद को लाया गया है। बेसिकली फवाद हसन फवाद साहब को लाया ही इसलिए गया है कि वो नून लीग की जो बी टीम का इल्ज़ाम लग रहा था उसमें एक रीज़न ये भी है कि वो पूरा एक मामलात को तैयार करके अगली हुकूमत को हैंड ओवर करेंगे, जिसमें PIA सर फहरिस्त है। PIA की निचकारी उन्होंने करनी है, क्योंकि देखिए अब 34 तैयारे PIA के पास है, जिसमें से 15 तो ग्राउंड हुए हुए हैं और बाकी उनका जो सालाना खसारा सिर्फ PIA का है वो 156 अरब से ज्यादा का है। तो ये जो सफेद हाथी है इनकी निचकारी तो होनी चाहिए। जहां तक यूटिलिटी स्टोर है, आप हर साल गरीब के नाम पे इन इदारों को सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहां पर कोई काम की चीज आपको मिलती नहीं है। तो इस तरह के इदारे बेसिकली तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाने के लिए कहा है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है। जो सैलरी के हवाले से जो उन्होंने 50,000 की जो आलमी बैंक ने बात की है वो बेसिकली 2018 का एक उनकी स्टडी रिपोर्ट थी जिसके बारे में इसमें जिक्र है। उस वक्त इन्फ्लेशन सिर्फ 8% था और इस वक्त अब इन्फ्लेशन जो है वो जो है 34% पे जा चुका है। तो अब उनकी जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिफॉर्म्स के हवाले से, जैसे उन्होंने जरी टैक्स की बात की है कि अगर आप जरी टैक्स लगाएं तो 30 खरब रुपए आप सालाना जो है वो से इनकम कर सकते हैं। लेकिन वो जरी सही है बतूल, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं तो IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये हम डू मोर का मुतालबा समझे या फिर रिफॉर्म्स उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि की जाएं और वो बेहतर है? देखिए, इसको हम दोनों समझ सकते हैं, लेकिन हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए कि हमारा फायदा किस चीज में है। इसका एक एस्पेक्ट पाकिस्तान में कि टैक्स बढ़ाने का कहा गया है तो वो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। अमीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगता? इस वक्त पाकिस्तान में जो 25% टैक्स है वो अमीर लोग देते हैं, उनका ताल्लुक रिटेलर से है, एक्सपोर्टर से है, एग्रीकल्चर से है। और जो ये सिर्फ 25% टैक्स देते हैं और जो 75% है वो हमारे जैसे सैलरीड लोग देते हैं। GST में भी हमारी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम खरीदते हैं उसमें टैक्स नहीं देते। तो पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। और अगर ये परसेंटेज 4 या 5 पे चली जाए तो पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो का 15 to 20% हो जाए तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इसके लिए फाइलर्स की तादाद बढ़ाना शुरू होगी। ज़रूरी है कि फाइलर्स की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? ये इतना मुश्किल क्यों है? जब भी हम इस बारे में कहते हैं कि जी अमीरों पर टैक्स लगाए, वो अमीर कहाँ मिलेंगे जिनको टैक्स लगाया जाए? तो ये बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज की जाती हैं या जो रिटेलर्स होते हैं या जो प्रॉपर्टी टाइकून्स जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, यही अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा। बिल्कुल ठीक है, वो बात बता रही हूँ जिसकी वजह से जिन्होंने लेजिस्लेट करना है उन्होंने ही टैक्स देना है, और अगर वही टैक्स दुरुस्त तो इसकी रेशो में हम बिल्कुल नहीं कर सकते इजाफा। और मैं एक इसमें पॉइंट क्विकली, हमारे पास लास्ट मिनट है, जस्ट वन मोर सेंटेंस प्लीज, कि इंडिया में 90% जो टैक्स है वो 22% फाइलर्स देते हैं और पाकिस्तान में 90% टैक्स 3.5 फाइलर्स देते हैं। देखिए जी, बुनियादी नुक्ता यह है कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। हम बिला वजह ब्लेम गेम करना चाहते हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ और बाकी इदारों पे, अपनी इस्लाह खुद करने के लिए तैयार नहीं है। जो रिफॉर्म्स हमारी नागुज़ीर हो चुकी हैं उसको किए बगैर पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं हो सकता। ये कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। कैंसर का मसला जो है वो डिस्प्रिन की गोली से हल होने वाला नहीं है। अगर आप एग्रेसिव रिफॉर्म्स नहीं करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त नहीं हो सकती और बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट होकर आप अपनी इकॉनमी को दुरुस्त यानी न जाने हम ये कब समझेंगे कि हर इदारे को इज्तिमाई दानिश और अवामी मुफाद में फैसलों की ज़रूरत है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ही कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।